बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का दिन गर्मी के लिहाज से ही गर्म नहीं, ख़बरों के लिहाज से भी बहुत गर्म है। बजट पेश हुआ, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत रैली निकली। बजट के बाद अपोजिशन और हुकूमत ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात की भरमार की। किसी ने बजट को गोरख धंधा करार दिया तो किसी ने बजट को रिलीफ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की सेहत के हवाले से तशवीशनाक इतलात मौजूद हैं। कुछ ने तो उनकी डेथ की ट्वीट्स और पोस्ट कर दी, लेकिन ऑफिशियली भी इसकी तस्दीक नहीं हुई और कहा यह जा रहा है कि वो शायद वेंटिलेटर पर हैं। लेकिन वो वेंटिलेटर पर हैं या जान फ़ानी से कूच कर गए। जो अब तक का रिएक्शन आया है वो उसमें किसी भी शहरी ने अब तक उनके लिए खैर के कलमात नहीं कहे। लेकिन बहरहाल अभी वो ज़िंदा हैं। कुछ भी तनकीद की जा सकती है एक पसंदीदा या नापसंदीदा शख्सियत पर। जब उनकी वफ़ात हो जाएगी तो फिर करेंगे उनकी मग़फ़िरत की दुआ। फ़िलहाल उन्होंने क्या किया उसका थोड़ा सा जायज़ा भी लेंगे। और नाज़रीन, आज एक रिपोर्ट पेश हुई सुप्रीम कोर्ट में लॉन्ग मार्च के हवाले से, जिसमें इमरान खान साहब को और उनके चाहने वालों को जो लॉन्ग मार्च में शरीक हुए थे सपोर्टर, कसूरवार करार दिया गया है। इस केस की समाअत 14 जून यानी मंगल के रोज़ 14 जून को होगी और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर अदालत जो उनकी दूसरी दरख्वास्त है शायद उसका भी फ़ैसला करेगी। उस पर वो ये रिपोर्ट ज़रूर असरअंदाज होगी कि उन्हें मज़ीद किसी लॉन्ग मार्च या एहतजाज की इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं। लेकिन मशरूत इजाज़त यकीनन मिलेगी, क्योंकि बहरहाल कोर्ट का ये माइंड सेट है कि पुरअमन एहतजाज जो जिसका आइन हक़ देता है आर्टिकल 18 के तहत, उसको रोका नहीं जा सकता। मगर डर का बिज़नेस और मज़हब का बिज़नेस अरूज पर है। मैं माज़रत कहूँ किसी की अगर दिल आज़ारी होती हो तो, लेकिन पाकिस्तान में ये दो कारोबार ही अरूज पर है। हर दफ़ा डरा कर हमारे तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर हमारे मुआफ़ज़ीन हमेशा अपने बजट में इजाफ़ा करवाते हैं। तवक्को ये थी कि इस दफ़ा खौफनाक मुआशी हालात के पेश नज़र, जबकि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ इस किस्म की मुल्क से मोहब्बत का इज़हार किया जाएगा कि हम अपने गैर ज़रूरी अखराजात करते हुए न सिर्फ इजाफ़ा नहीं मांग रहे बल्कि 1 से 2% कटौती की भी इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ नाज़रीन, कोई कटौती नहीं बल्कि 200% इजाफ़ा मांगा गया और जो 200 अरब और जो दे दिया गया। और इस दफ़ा डिफेंस बजट 13 के बजाय 1500 अरब रखा गया। लेकिन जो कट लगाया गया वो भूखों पर, बीमारों पर और स्टूडेंट्स पर लगाया गया। मिसाल उसकी यह है कि तालीम के लिए 40 रुपये, सेहत के लिए 54 रुपये और दिफा के लिए 2070 रुपये रखे गए। खौफनाक डिफरेंस है ये। लेकिन अगर इसमें कटौती की बात करने की कोई कोशिश करे या बात करे तो वो गद्दार कहलाता है। यही हाल मज़हब का है। हर 6 महीने बाद, साल बाद कोई एक आलमी सतह पर वाक़या होता है और मुख्तलिफ़ तहरीकें झंडे और जुलूस लेकर चल पड़ते हैं, अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करते हैं, लगाते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं। क्या करने के लिए? तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। नाज़रीन, मेरा ईमान यह है, पता नहीं बाकियों का क्या है। हो सकता है लोग मुझसे उलमा शायद मेरी तस्हीह करें, इख्लाफ़ करें, लेकिन मेरा ईमान यह है कि मेरे नबी का मर्तबा इस कदर बुलंद और बरतर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं हो सकती, किसी तरह भी नहीं हो सकती। जैसे कि ये कहा जाता है ना कि ख्वाब में एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी रूप में आए तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दीदार होता है, क्योंकि शैतान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूप नहीं धार सकता।
اسی طرح آپ کا مرتبہ، آپ کی عزت، آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ کوئی الو کا پٹھا کافر جو مرضی بھونکتا بکتا رہے، اس سے میرے نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی۔ اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے اپنے جس نے کوئی اس قسم کی لغویات بکی ہوتی ہیں، اس کے لیے جہنم میں ایک نیا گڑھا تیار ہو جاتا ہے، اور ایسا خوفناک عذاب تیار ہو جاتا ہے جس کا شاید اس کو تصور بھی نہ ہو۔ اس کا جو اس نے کہا ہوتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے۔ اگر اس نے دنیا کو کچھ کہہ کر متاثر کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کا جواب قرآن اور حدیث کے حوالوں سے دیا جائے، اور اس طریقے سے آرگومنٹ سے، دلیل سے، قرآنی آیت سے، احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کیا جائے، نہ کہ اپنے ملک میں ہنگامہ آرائی کر کے توڑ پھوڑ کر کے گھروں کو واپس چلے جائیں اور کسی کا کچھ نہ بگڑے، اور وہ ہنستے ہوئے دیکھیں کہ جی یہ مسلمان ہیں اور یہ اپنے ملک میں ہمارے اس بیان پر کیا کر رہے ہیں، اور 6 مہینے بعد پھر کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو جائے۔ اس پر تمام علماء کو بیٹھ کر سوچنا اور غور کرنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ میں نے تو اپنی رائے جو میں سمجھتا تھا وہ دے دی، ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو، مطلب سوچ اس لحاظ سے غلط ہو کہ شاید ناموس سے، تحفظ ناموس سے رسالت کا جو طریقہ جس کو میں غلط سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط سمجھ رہا ہوں، یہی طریقہ ہوتا ہو۔ تو ناظرین، جو اگلا مرحلہ تھا، اگلی خبر میں نے بتائی وہ تھی عمران خان کے لانگ مارچ کی رپورٹ جو عدالت میں پیش کی گئی۔ یہ رپورٹ پولیس، FIA، ISI اور IB نے پیش کی، اور ان میں جو مشترکہ بات ہے وہ یہی کہی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جانے کے بعد عمران خان نے اپنے کارکنوں کو کال دی، جس میں فواد چودھری اور شہباز گل کارکنوں کو اکساتے رہے اور شیخ رشید کے ڈی چوک پہنچے، جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ دھرنا H8 گراؤنڈ میں آئے گا، جہاں کے لیے راستے کھولے جائیں گے اور وہ الاٹ کیا جائے گا۔ انتظامیہ انتظار کرتی رہی، لیکن اس جانب کوئی بھی نہیں آیا، بلکہ رکاوٹیں توڑتے ہوئے یہ لوگ ڈی چوک پہنچے، جہاں انہوں نے ہنگامہ آرائی کی، املاک کو آگ لگائی، نظر آتش کیا، پولیس پر گاڑیاں چلانے کی کوشش کی، مار دھاڑ کی اور توڑ پھوڑ کی۔ یہ مکمل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے، جس کا جائزہ عدالت میں اپنے چیمبرز میں ججز لیں گے، اور 14 تاریخ کو اس پر سماعت ہوگی۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ججز شاید ان رپورٹس سے متاثر نہ ہو، کیونکہ بینچ کی اکثریت کا ٹلٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ہے۔ پہلے دن بھی ججز نے، کورٹ نے صرف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے علاوہ یہ واضح کر دیا تھا کہ انہوں نے آئین کے تحفظ کے لیے یہ سو موٹو لیا تھا، اور ان کا مقصد کسی کو پروموٹ کرنا نہیں تھا، نہ ہی کوئی کسی اور ایجنڈے پر تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ توہین عدالت ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ اگلے روز حکومت نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی، اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس شبے کا اظہار کیا تھا کہ شاید عمران خان تک پیغام درست طور پر پہنچ نہ سکا ہو۔ لیکن ہماری اطلاع کے مطابق، ذرائع کی اطلاع کے مطابق جو ISI نے رپورٹ دی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب تک کورٹ کے فیصلے کا پیغام درست طور پر اور بروقت پہنچ گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے ڈی چوک پہنچنے کی کال دی۔ دیکھتے ہیں کہ عدالت اس رپورٹ کو کس حد تک ایکسیپٹ کرتی ہے، یا PTI کو نوٹس کرتی ہے کہ وہ اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہیں۔ پہلے روز ویڈیو تو چیف جسٹس نے نہیں دیکھی تھی، انکار کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ PTI کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی کہ، اور انہیں یہ کہا گیا کہ انہیں پروٹیکشن فراہم کی جائے، اور تاکہ اس پروٹیکشن کے تحت وہ ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ یا دھرنا ڈی چوک میں کر سکیں۔ دیکھتے ہیں اس درخواست کی کیا فیٹ ہے اور اس پر کیا عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے مرحلے میں تو رجسٹرار نے اس پر آبجیکشن لگا کر تو واپس کر دی تھی درخواست، جس کے بعد یہ اب اپیل میں ہے۔ ناظرین، جنرل پرویز مشرف بہت دبنگ جنرل، جنہوں نے بڑے بڑے دبنگ کارنامے اور فیصلے کیے، اور سب سے دبنگ فیصلہ ان کا کارگل پر چڑھائی تھا۔
اور یہ کارگل پر چڑھائی ایک سویلین پرائم منسٹر کے امن معاہدے کو سیبوٹیج کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں تو یہ لکھا کہ انڈیا اوور ریئیکٹڈ ٹو دس ایکٹ آف مجاہدین، لیکن بعد میں یہ ثابت ہوا، بعد میں کیا ثابت ہوا؟ یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک اپنا ایک بھی انچ چھوڑنا نہیں چاہتا اور اس پر اسی طرح ریئیکٹ کرتا ہے سوائے پاکستان کے۔ ہم نے 71 میں آدھا ملک گنوا دیا اور اس کا نام تک نہیں لیتے، ہم نے سیاچن گنوا دیا، نام لینے کی اجازت نہیں ہے۔ کشمیر انڈیا امینڈمنٹ کر کے چلا گیا، ہم صرف ایک ٹانگ پہ کھڑے رہے اور شکر پڑیاں پہ پودا لگا کے اس کا خاتمہ کر دیا، تمت بالخیر ہو گیا۔ ہم نے اپنے اڈے انگور اڈا سمیت پڑوسی ملکوں کو حکومتوں سے پوچھے بغیر ان کے حوالے کر دیے، اور جس نے نام لیا وہ غدار۔ ناظرین، جنرل پرویز مشرف کے دور میں بہت دہشت گردی کے واقعات بھی ہوئے، بہت ہلاکتوں کے واقعات بھی ہوئے۔ یہ الزام بھی آیا کہ پاکستانی بیچے گئے، انہوں نے خود اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ انہوں نے پاکستانی حوالے کرنے کے پیسے وصول کیے۔ ڈاکٹر عافیہ کا واقعہ ہو، ان کی یعنی جو پرویز مشرف کے چاہنے والے ہیں وہ تو شاید ان کے دور کو بہت اچھا بھی قرار دیتے ہیں کہ ان کے دور میں امن ہوا، ان کے دور میں میڈیا کو فروغ ملا، ان کے دور میں ترقی ہوئی وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا ترقی ہوئی، جبکہ جو ان کے مخالفین ہیں ان کے پاس بھی ان کی زیادتیوں کی، چیرہ دستیوں کی اور ناکامیوں کی ایک طویل فہرست موجود ہے۔ اور خاص طور پر جو انہوں نے یہ اقدام کیا تھا ایمرجنسی پلس کا، جس کے تحت سپریم کورٹ کے تمام ججز کو گھروں میں قید کر دیا گیا تھا اور ایمرجنسی پلس لگائی گئی تھی، اس ایمرجنسی پلس کے اقدام کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ہونے والی سماعت میں خصوصی عدالت نے انہیں سزائے موت کا حکم دیا تھا۔ اس سزائے موت کو لاہور ہائی کورٹ کے ایک جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے پتہ نہیں کس کی درخواست پر، نامعلوم، عدالت ہی اڑا دی تھی، یہ قرار دے کر کہ کیونکہ کابینہ نے اس عدالت کی منظوری نہیں دی تھی، لیکن اس لیے اس کا وجود ہی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، اس لیے اس کے فیصلے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس عدالت کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ میں کسی صورت دائر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کیس پنجاب کا کیس وفاق کا صدر مملکت وفاق میں، ایکشن وفاق میں ہوا، وفاقی کابینہ نے فیصلہ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا، وزارت داخلہ نے عدالت بنائی، عدالت کا وجود وفاق میں، اگر کوئی جورسڈکشن تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی تھی۔ آؤٹ آف جورسڈکشن کیس ٹیک اپ کر کے اور عدالت اڑا کے اس جج نے یہ کہہ دیا کہ نہ یہ فیصلہ موجود ہے اور نہ عدالت موجود ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کس قدر ویلڈ تھا اس کا یقین خود جنرل پرویز مشرف کو بھی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس عدالت کے سزائے موت کے فیصلے کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ اگر یہ فیصلہ ان کی دانش میں بھی درست تھا تو پھر تو اپیل دائر کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا۔ انہوں نے اپنی اس سزائے موت کے خلاف بھی اپیل دائر نہیں کی اس فیصلے پر یقین نہ کرتے ہوئے، اور بار ایسوسیشنز نے بھی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اب تک یہ اپیل سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کی ہے۔ اور یقیناً سپریم کورٹ اس انتظار میں ہے کہ ہماری گردن پر تلوار نہ ہی ہے اور جنرل پرویز مشرف صاحب اپنی طبی موتی پا جائیں اور اس جان فانی سے بغیر پھانسی کے رخصت ہو جائیں۔ لیکن ناظرین، اگر وہ سزائے موت پر عمل درآمد ہوئے بغیر یا اپیل کا فیصلہ ہوئے بغیر اس جان فانی سے رخصت ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی وہ جو سزائے موت تھی وہ فائنل ہو گئی، کیونکہ اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ صرف اپیل دائر ہو جانے سے سزا معطل نہیں ہوتی، اور اپیل انفریکچوس ہو جانے سے بھی وہ سزا ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ اپیل غیر مؤثر ہو جاتی ہے، اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو جو موت کے بعد کا اگلا مرحلہ ہے فیصلے کا، اس میں جسٹس سیٹھ وقار نے تو یہ کہا تھا کہ اگر وہ پاکستان سے باہر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کی لاش کو لا کر گھسیٹا جائے اور ڈی چوک میں اس جگہ 3 دن کے لیے ٹانگا جائے جہاں وہ مکے لہراتے تھے۔ لیکن خیر، جسٹس سیٹھ وقار کا یہ فیصلے کا یہ والا پورشن ان کی اپنی رائے تھی، یعنی سنگل بینچ، سنگل جج اس کا یہ فیصلہ تھا، باقی 2 ججز نے اس سے اختلاف کیا تھا۔
تاہم 2 ججز 3 میں سے 2 ججز سائے موت پر متفق تھے اور وہ ورڈکٹ فائنلی موجود ہے۔ دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ پرویز مشرف صاحب صحت پکڑ جاتے ہیں، وینٹیلیٹر سے زندہ واپس آ جاتے ہیں، یا ان کا وقت پورا ہو گیا، جو بھی ہوگا اس کی خبر تو آپ کو مل ہی جائے گی۔ اور ناظرین 14 کو عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے لانگ مارچ کے حوالے سے، اور اس بجٹ کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس معاشرے پر، بھوک سے بلکتی سے سکتی، تعلیم کے لیے ترستی، اور صحت کے پیچھے ادویات کے لیے دوڑتی ہوئی یہ قوم، جو ادویات بھی اس کی پہنچ سے دستر سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ غریب آدمی تو مہنگی دوائی خریدنے کی سکت ہی نہیں رکھتا، اس کو تو زکوٰۃ اور خیرات میں ہی مل جائے تو وہ کھا لیتے، لیکن نہیں اگر کوئی آنا چاہتی تو ہمارے ڈیفنس بجٹ پہ۔ دیکھتے ہیں ناظرین، پاکستان 2 لخت ہونے کے بعد، سیاچین جانے کے بعد، کشمیر چلے جانے کے بعد، اڈے غیر ملکیوں کو دے دیے جانے کے بعد، اب اور کون سا ڈیفنس باقی رہ گیا جس کو ہمیں 200 ارب بڑھا کر مکمل کرنا ہے، اور میٹھی نیند سونا ہے 200 ارب لے کر جاگنے والوں کے رحم و کرم پر۔ جو بھی صورتحال ہوگی اس کی اپڈیٹ سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز۔ اللہ حافظ۔